डोनर के लिए चीज़ों को देखना, उनको जो है ना समझना, और फिर अगर उसका दिल मुतमईन हो तो वो डोनेशन करता है। ऐसे अगर आप पाकिस्तान में देखें ना तो मेरे ख्याल में इतने लोग हैं डोनेशन करने के लिए कि बिल्कुल। आपके पास जगह कम पड़ जाए और डोनेशन जो है ना ख़त्म ना हो। खत्म ना तो करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने फ़लस्तीन के नाम पे ज़म किया, यानी करप्शन किया। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की डोनेशन जो बिल्कुल लोगों ने सही, हाँ जी। करप्शन में कर दिया, अगर यही हकदारों तक पहुंचती, असल लोगों तक पहुंचती, तो उसका कितना कुछ कितना फ़ायदा हो सकता फ़ायदा था। आप यहाँ से एक खजूर भी फ़िलिस्तीन भेज के दिखाएं। कई लोग ट्रस्ट करके दे देते हैं तो उन्हें बाद में पता लगता है यार ये फ्रॉड हो गया, तो फिर उन नेक्स्ट टाइम ही फिर एहतियात करते हैं। जैसे YCDO है, इनका वर्क मुल्तान में, अगर इनकी ब्रांच है मुल्तान का, अगर डोनर है तो वो नज़र भी आता है। वो अपना रिहेबिलिटेशन चला रहे हैं, वो अपना डेली किचन चला रहे हैं। इधर YCDO के मेंबर हैं तो आप अपने जाके रिसोर्सेज भी देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YCDO स्टूडियो में आपके साथ खिजरा सुहेल। आज हमारे गेस्ट हैं जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं और आप उनको अक्सर स्क्रीन पर देखते रहते हैं। YCDO की नहीं, वरना उनकी अलग भी उनकी बहुत सारी स्क्रीन है जहाँ पर आप उनको देखते हैं। तो आपको मिलवाते हैं हमारे YCDO के मेंबर हैं जनाब रमीज़ तारिक साहब। सर वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। सर वैसे तो आपका तारुफ मैंने बहुत ही छोटा सा करवाया है, इसीलिए मैं कहती थी हमारी ऑडियंस आपको देख ले। वो आपको बहुत अच्छे से जानती है और आपको बहुत देखती है, सोशल मीडिया पे आपका बड़ा नाम है। तो आपका YCDO के साथ कनेक्शन, कैसी जर्नी आपकी गुजर रही है, कब स्टार्ट किया, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप करते क्या हैं, आपकी मसरूफियात क्या क्या हैं? बेसिकली मेरे जो है ना मल्टीपल बिजनेसेस हैं, साथ उसके साथ जो है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का भी मैं यूज़ कर ही लेता हूँ। तो यूट्यूब छोटा सा चैनल है एक, और एक मुझे तकरीबन साल एक हो गया ओवरऑल अच्छा, सोशल मीडिया ज़बरदस्त। पे। और उससे पहले बिजनेसेस हैं मेरे, जिसमें मतलब बर्ड्स एंड टाइगर्स और इस टाइप के जो मेरा बेसिकली शौक है, तो वो मेरा बिजनेस भी है। और फिर कुछ ट्रांसपोर्ट है और कुछ फिर स्क्रैप मेटल्स का कुछ बिजनेस है। तो इस वजह से मतलब 3-4 मल्टीपल बिजनेस है। अच्छा, आपका ये जो बिज़नेस है ना जिसमें आपने बर्ड्स का और अभी आपने एनिमल्स का अपना ज़िक्र किया, ये एक बहुत ही महंगा शौक भी है और बिज़नेस भी है। तो आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? बेसिकली ये मैंने अपनी कई दफ़ा इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनमें भी ये बात मेंशन की है, और कई दफ़ा मैंने अपनी वीडियोस में भी मेंशन किया कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज सुबह उठा हूँ और मैंने इसको जो है ना बना के खड़ा कर दिया। इसके पीछे 18-19 साल की मेहनत है। तो ये स्टार्ट हुआ था जस्ट एक घर से, हमारे अपने घर पे। जैसे अक्सर लोगों ने रखे होते हैं, बर्ड्स रखे होते हैं, कबूतर रखे होते हैं छतों पे, तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था 17-18 साल पहले। तो बस इसमें हमारी एक जीत ये रही है कि इसकी जितनी भी अर्निंग्स हमें होती थी वो कभी भी हमने अपने ऊपर स्पेंड नहीं की, मतलब उनको ऐड ऑन किया, चीज़ों को मल्टीप्लाई किया। मिसाल है जैसे हमारे बर्ड्स ने ब्रीड किया, तो वो ब्रीड जब ओवर होती थी हम सेल कर देते थे, उसके अगेंस्ट कोई और बर्ड परचेज कर लिया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पोजीशन पे हमारा फार्म है, तो यहाँ तक क्या बात है। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि बहुत छोटे पैमाने से, यानी कि 2 बर्ड से आपने स्टार्ट किया और आज जो है आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो बिल्ड कर लिया। ये बहुत ज़बरदस्त सा काम है। मतलब अक्सर लोग कहते हैं ये बहुत हेक्टिक वर्क है कि आपने जानवरों को, परिंदों को टाइम देना है, सर्व करना है, उनकी देखभाल ज़्यादा होती है और उन पे जो है ना टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर अगर वो बीमार हो जाएं तो आपको पता है कि स्पेशली परिंदों में जो है वो बीमारियां बहुत जल्दी ट्रैवल करती, वायरस बहुत ज़्यादा हैं इनके, तो उन्हें कैसे मैनेज करते हैं आप? बेसिकली आप कोई भी काम होता है ना वो शौक से होता है। जैसे अभी YCDO का आप मिसाल ले लें कि स्टार्टिंग इनकी जिस तरह से एक बिल्कुल इनिशियल लेवल से थी, एक छोटी सी मतलब जगह से इन्होंने स्टार्ट किया और बाय द टाइम फिर ग्रो करते करते आज माशाल्लाह इस मकाम पे आए हुए हैं। तो यही सेम चीज़ें बर्ड्स और एनिमल्स में भी होती हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो वो बाय द टाइम जुनून बन जाता है। हाँ जी। तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स होती थी, बर्ड्स मर भी जाते थे जब, क्योंकि आपका एक छोटा सेटअप हो ना तो आपके बर्ड्स होते हैं थोड़े कम, तो उनमें आपको हर बर्ड पे आप प्रॉपर तवज्जो दे रहे होते हैं, तो हर बर्ड को आप ऐसे ही ले रहे होते हैं जैसे वो आपका फैमिली मेम्बर है। फिर उनमें कोई एक्सपायर हो जाए किसी वजह से, जो कि इनमें बड़ा कॉमन होता है बर्ड्स के अंदर, तो बड़ा दुख होता है कि यार ये क्या हो गया। तो खैर फिर उसकी चीज़ें अल्लाह ताला देखे किसी का भी वो नहीं रखते, तो कंपनसेट हो ही जाता है कि आपके पास माशाल्लाह ब्रीड आ जाती है। और फिर अल्लाह ताला जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता गया, अल्लाह ताला ने हमें सपोर्ट भी किया और हम जो है ना ग्रो भी करते चले गए।
ہے, ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیشہ ایسے ہی ہرا بھرا رکھے آپ کے بزنس کو. اچھا, وائی سی ڈی او کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وائی سی ڈی او کی جرنی کب اسٹارٹ کیا وائی سی ڈی او کو آپ نے, اور کیا آپ کے پیچھے آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کا کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرنا یا ان میں ان ہونا, تو آپ نے جو وائی سی ڈی او کے ممبر بنے تو آپ کی کیا سوچ تھی, کیا لیول پہ آپ نے جو ہے نا چیزوں کو دیکھا, کس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا؟ بیسکلی جب ایک ہمارے جو ہے نا دوست تھے, انہوں نے وائی سی ڈی او کا ہمیں بتایا تھا. تو اسٹارٹنگ میں جو پھر ان کے پرپزز تھے لائک لوگوں کو فری میڈیکیشن کرنا اور جن کا ٹریٹمنٹ کرنا مطلب بہت ہی کم پیسوں میں کرنا. تو اسی طرح آج بھی میرے خیال میں جو, کیونکہ میرا جانا نا اب کم ہو گیا, تھوڑا سا میں فاصلے پہ آ گیا, تو جو بھی منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے کسی آپریشن کی, کسی بھی میڈیکل سرجری کی یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, تو یہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں دے رہا. تو مجھے سب سے اچھی چیز لگی تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ غریب لوگوں کا سوچتا ہے اور غریب لوگوں کے لیے جو ہے کام کر رہا ہے, ان کو میڈیکیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ان کو سرجریز بھی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ بھی اس کاسٹ پہ جو کہ مطلب ایک امپاسبل کاسٹ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اسٹارٹ میں جب مجھے کسی نے بتایا تو مجھے اتنا نہیں تھا ٹرسٹ, آپ کسی بھی ادارے پہ ایک دم ٹرسٹ نہیں کر پاتے. تو پھر اس ٹائم ہم نے ایک چھوٹی سی ڈونیشن کی, پھر چیزوں کو سمجھا, دیکھا. تو اس کے بعد جب دیکھا تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے خیال میں جو مجھے نہیں پتا بقول وائی سی ڈی او کی جو مینجمنٹ تھی کہ سب سے بڑا ڈونر میں تھا وائی سی ڈی او کا. اب کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی بات بھی نہیں ہوئی, میں نے پوچھا بھی نہیں. تو یہ سب سے بڑا ڈونر بھی میں تھا. تو بیسکلی چیزیں جو ہیں بائی دا ٹائم ورک کرتی ہیں. تو آج میرے خیال میں وائی سی ڈی او کے جتنے ڈونرز ہیں تو مطلب کتنی ڈونیشنز آتی ہے, کس حد تک لوگ دیتے ہیں. میرے خیال میں 17-18 برانچیز اب آئی تھنک ہو گئی ہیں ان کی. تو ساتھ ساتھ دوسرے پروجیکٹس بھی اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں جس میں مطلب کھانے وغیرہ کا بھی ہے, ریہیبلیٹیشنز بھی ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے ڈونرز ایڈ ہوتے جاتے ہیں, لوگوں کو ریئلٹیز پتہ لگتی جاتی ہیں, تو وہ چیزیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ آپ جب, کیونکہ ڈونر کے لیے چیزوں کو دیکھنا, ان کو جو ہے نا سمجھنا, اور پھر اگر اس کا دل مطمئن ہو تو وہ ڈونیشن کرتا ہے. یعنی کہ ڈونر کی ایک اپنی اسپیسیفکیشن ہے, مطلب ایک آرگنائزیشن ہے وہ کام کر رہی ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ جی وہ کام کر رہی ہے اور ان کا عملہ, لیکن جو ایک باہر کا بندہ ہے, تھرڈ پرسن ہے, وہ چیزوں پہ ٹرسٹ بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو آپ کا سب سے پہلا وزٹ کون سی برانچ کا تھا؟ میرا سب سے پہلا وزٹ جو ہے مین برانچ کا تھا. اچھا, بات ابھی بالکل معصوم شاہ روڈ پہ جو ہے, بات آپ نے جو کی ہے نا کہ ڈونر جو ہے نا بڑی مشکل سے ٹرسٹ کرتا ہے, یہ بات سچ ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں نا تو میرے خیال میں اتنے لوگ ہیں ڈونیشن کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے اور ڈونیشنز جو ہے نا ختم نہ ہو. تو پرابلم کہاں آتا ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا فلسطین ہے, اس کا کتنا بڑا میٹر بنا ہوا, کتنا بڑا ایشو بنا ہوا, کتنے ہی لوگ ہیں اور کتنے ہی کروڑوں اربوں روپے انہوں نے فلسطین کے نام پہ ضم کیا, یعنی کرپشن کی ہے. تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں جب ایک ڈونر آپ کو ڈونیٹ کرے. آپ یہ اسی سے اندازہ لگا لیں کتنی کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی ڈونیشنز جو لوگوں نے کرپشن میں کر دیا. اگر یہی حقداروں تک پہنچتی, اصل لوگوں تک پہنچتی, تو اس کا کتنا کچھ فائدہ ہو سکتا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک میں سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہی تھا کہ ایک کمپین چل رہی تھی کہ ری بلڈ فلسطین. تو وہ بندہ اس نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ یار یہ لوگوں کو آپ چونا لگا رہے ہو جو یہ آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے ایک کھجور بھی فلسطین بھیج کے دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا فلسطین بنا دیں گے, اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے, مشینری چاہیے, اس کے لیے آپ کو سارا کچھ چاہیے, تو آپ وہ کیسے بھیجیں گے وہاں پہ, کیسے ریبلڈ کریں گے؟ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اتنے زیادہ ڈونیشنز لوگ دیں گے اس چیز پہ, بہت زیادہ لوگ ڈونیٹ کریں گے. ایموشنل ٹریگر ہے سب کو اس ٹائم جو ہے نا, ہر پاکستانی, ہر مسلمان کو جو ہے وہ ایموشنل ٹریگر کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا لوگ پھر ٹرسٹ نہیں کرتے. کئی لوگ ٹرسٹ کر کے دے دیتے ہیں تو انہیں بعد میں پتہ لگتا ہے یار یہ فراڈ ہو گیا, تو پھر ان نیکسٹ ٹائم ہی پھر احتیاط کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور جو ہے نا ان کو کہیں سمجھائے کہ بھائی جو ہے نا ایسا نہیں کریں. تو یہ والی ایک چیز ہے. بٹ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جیسے وائی سی ڈی او ہے, ان کا ورک ملتان میں, اگر ان کی برانچ ہے ملتان کا, اگر ڈونر ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے کہ یار وہ برانچز بنا رہے ہیں, وہ اپنا ریہیبلیٹیشن چلا رہے ہیں, وہ اپنا ڈیلی کچن چلا رہے ہیں, تو وہ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ وہ وہاں کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ آؤٹ کم بھی لے رہے ہیں. اور سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ
ادھر وائی سی ڈی او کے ممبر ہیں تو آپ اپنے جا کے ریسورسز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. تو ہر کوئی یہ چیز نہیں دے رہا تھا, ہر کوئی یہ ٹرانسپیرنسی نہیں دے رہا ہوتا. یہ والی بات آپ نے واقعی بہت اچھی کہی ہے. ہم اکثر, میں بھی اپنے باتوں میں, پوڈ کاسٹ وغیرہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی پرسن ہے, اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ ممبر بننا چاہتا ہے وائی سی ٹی او کا, تو وہ کسی بھی وقت آ کر جو ہے وہ اپنی چیزیں چیک کرے, وہ یہ چیزیں حساب لے سکتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو پیسہ دیا, میں نے آپ کو جو ہے سروس دی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہاں لگا ہے, کیونکہ وہ ایک اوپن بک ہے اور ایزیلی آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ کہاں کہاں لگی ہیں, سرو ہوئی ہیں. یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کو چیزیں دکھائی گئی ہیں اور وہ جو ہے بتائی جو گئی ہیں وہ دکھائی کچھ اور جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بڑا اچھا ایک وہ ہے کہ جس ادارے میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اوپن چیز ہو اور آپ کا ٹرانسپیرنسی ہو, آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی اسموتھ ہوں, تو وہاں پر کام کرنا, وہاں پر ڈونرز آنا اور ممبرس بننا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈرگ ریہیبلیٹیشن کو وزٹ کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا, کیونکہ اس کے بارے میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک ایسا انیشیٹو ہے جو میرا خیال سے پنجاب میں, پورے پنجاب میں سب سے پہلا ہمارا انیشیٹو ہے کہ ایسے لوگوں کو سروس کرنا جو گلی میں ہیں, پارکس میں ہیں, اور جو ایسے لوگ ہیں جو لاوارث ہیں, جن کے گھر والے ہونے کے باوجود انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ایک ادارہ جو ہے وائی سی ٹی او نے بلڈ کیا, اس کو ایک نام دیا, اس کی ایک پہچان بنائی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ایک نا سب سے بڑا اور میرے خیال میں اچھا انیشیٹو تھا وائی سی ڈی او کی طرف سے. اس کی ریزن ہے, ایک جیسے انسان ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی اچھی تخلیق ہے, وہ غلط راستے چلا گیا, بھٹک گیا, تو اس کو آپ نے ڈس آن کر دیا, ایسے جیسے گلی کے آوارہ کتے ہوتے ہیں یا بلیاں ہوتی ہیں جو آوارہ جانور گھوم رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے اس کو وائی سی ڈی او نے آن کیا ہے. تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نیکی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ایک ڈونرز کے پینل سے وہ مطلب چیز ہو رہی ہے کہ ڈونر ڈونیٹ کر رہا ہے اور وہ چیز پاسبل ہو رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا میرے خیال میں انیشیٹو بھی ہے, اور اس کے لیے جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ثواب والی چیز ہے, کیونکہ میڈیسنز آپ کو نشتر بھی دیتا ہے, میڈیسنز آپ کو کارڈیولوجی بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسی ادارے ہیں جو فری ہیں, آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں, سرجریز بھی دیتے ہیں. پر اس طرح کا کوئی ایک پلیٹ فارم جہاں پہ آپ ایسے لوگوں کو آن کر رہے ہیں جنہیں اپنی فیملیز نے بھی ٹھکرا دیا, یہ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہی ہے پاکستان کے اندر. تو ان کو آپ دوبارہ سے معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں, ان کو آپ دوبارہ معاشرے میں لا رہے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, پر ایک بھی کھڑا ہو گیا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ایک شخص بھی 100 ہیں یا 200 ہیں یا 1000 ہیں, ان میں سے ایک بھی سیدھے راہ پہ آ جاتا ہے, راہ راست پہ آ جاتا ہے, تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے 1000 لوگ لیے, اس میں سے ایک ایسا نکل آیا جس نے اپنے سماج میں رول پلے کیا, اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. تو وہ ایک شخص نہیں ہے, اس کی پوری فیملی ہے, آگے اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, وہ بچے بڑے ہو کے سماج کا حصہ بنیں گے. تو وہ آپ نے ایک بندے کو ٹھیک کرنے کے طور پہ پورا اس کا خاندان ٹھیک کر دیا. تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ جو نیکی آپ کی ایک تک نہیں رہتی, یہ برانچ بن کے آگے کنورٹ ہوتی ہے آپ کی فیملیز کے اندر. دیکھیں, ایک نشئی آدمی ہے تو اس کا جو بچے ہیں وہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں, اس کی سوسائٹی وہ ہے تو اس کے بچے ظاہر سی بات ہے ماں باپ سے گین کرتے ہیں, تو بچوں کی بھی موسٹ پروبیبلی سوسائٹی وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اگر وہ شخص سدھر جاتا ہے تو اس کے بچے بھی سدھر گئے, اس کی فیملی سدھر گئی, ایک پوری نسل سدھر گئی. تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے. آپ کسی کی میڈیکیشن کرتے ہیں, سرجری کرتے ہیں, آپ ایک جان بچاتے ہیں. اگر آپ کسی کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, کسی کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنی نارمل لائف میں لے آتے ہیں, تو آپ نے پوری نسل بچا لی. تو یہ اس سے زیادہ میرے خیال میں بڑی نیکی ہے کہ آپ پوری فیملی کو بچا لیں بجائے ایک شخص کو بچانے کے. یہ آپ نے بات ویسے رمی صاحب بہت اچھی کی ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے نا, اس سے تو پوری نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اور میڈیکلی اگر میں بتاؤں تو 50% جو ہے وہ جینز کنورٹ ہوتے ہیں بچوں میں. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایڈکٹ ہے یا وہ کچھ بھی ایسا کرتا ہے, ایون اگر فیمیل بھی ہے, تو 50%
50% اپنے اولاد کو جو ہے ڈونیٹ کر رہی ہے. اب آپ خود سوچیں جب آپ اپنے ٹاکسک مٹیریلس 50% بچوں میں ڈیولپ کریں گے, ان کے اندر جب آپ جو ہے انجیکٹ کریں گے, تو اس سے کتنے برے اثرات پڑیں گے. اور پھر ہمارا بچہ جو ہے وہ آگے جا کے جب یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ماں باپ کے یا کسی کے بھی نقش قدم پہ چلا ہے, جبکہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو 50% آپ نے اس کو دیا ہے یہ اس کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اپنے بچے کو سیو کرنا, اس کو سرو کرنا اسپیشلی یہ بہت ضروری ہے. کہ ان تمام لوگوں کو میں بھی کہنا یہی چاہوں گی کہ ان تمام لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے یا ہماری جو لڑکی ہے وہ اس لائن پر لگ گئے ہیں, وہ ایک غلط صحبت میں جا رہے ہیں, تو برائے مہربانی بہت جلدی ان کو ٹریک پر لے آئیں, ورنہ آہستہ آہستہ یہ ایک شخص نہیں بلکہ پوری کی پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تو بہت بہت شکریہ رمیز صاحب آپ کا, آپ نے کافی ٹائم دے دیا ہمیں. میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دیجیے. میں ویورز کو بس پیغام یہی دوں گا کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور ڈونیٹ کریں, اور اس کو انویسٹیگیٹ بھی ضرور کریں. کہ اگر آپ کسی اور ادارے سے منسلک ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر رہا ہے تو آپ وہاں کریں, اگر نہیں تو آپ YCDO کو ضرور ایک دفعہ وزٹ بھی کریں. اور اگر آپ ان کو ڈونیشن دیتے ہیں تو ان کی ٹرانسپیرنسی کی جو پالیسی ہے اس کو بھی یوز کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ یعنی کہ اپنی ڈونیشنز آپ کی کہاں یوز ہو رہی ہیں تو اس کو بھی ضرور ایک دفعہ دیکھیں. آپ کو یقیناً ٹرسٹ ہوگا YCDO پہ, اور ان کے کام سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی. بہت بہت شکریہ رمیز صاحب, اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.